अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया अब्वाब जहाद बिन नफ्स, दूसरा बाब और पहली हदीस। हम अखलाक़ी मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जिनमें जहाद बिन नफ्स नुमाया तरीन मौज़ू है। मरहूम आयतुल्लाह बहजत फरमाया करते थे कि हर रोज़ अब्वाब जहाद बिन नफ्स से एक हदीस की तिलावत की जाए और उसे अपने वजूद में जारी किया जाए। एक साल बाद जब आप ख़ुद की तरफ देखेंगे और मुतवज्जे होंगे तो आपको नुमायां तौर पर तब्दीली महसूस होगी। लिहाजा ख़ुद की इस्लाह की खातिर अब्वाब जहाद बिन नफ्स को हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। और इस दूसरे बाब से जो पहली हदीस आपकी खिदमत में नकल की जा रही है, ये हदीस निस्बतन तूलानी हदीस है। लिहाजा हम तख्ती करके इसके हिस्से करके आपकी खिदमत में रोज़ाना मुख्तसर वक्त के लिए हाज़िर होते हैं और इस हदीस के कुछ मतालिब को आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हदीस का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फ़ी हदीसिन तवीलिन। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि तहियत वसना से एक तुलानी हदीस में यूँ बयान होता है कि इन्नल्लाह फ़रज़ल ईमान अला जवारिह इब्न आदम, कि खुदावंद मुताल ने हज़रत आदम की औलाद के आज़ाओ जवारिह पर ईमान को फ़र्ज़ करार दिया है। वक़समहु अलैहा, और ईमान को तकसीम कर दिया है इन आज़ाओ जवारिह पर। वफ़र्रक़हु फ़ीहा, और उनमें फैला दिया है ईमान को। फ़लैसा मिन जवारिही जारिहतुन इल्ला वक़द वुक्किलत मिनल ईमान बग़ैर मा वुक्किलत बिही उख्तुहा। बस हर उज़्व का एक हिस्सा है, एक नसीब है ईमान से मुतअल्लिक़, जो उसके दूसरे, जो उसकी बहन है या जो दूसरा उसका उज़्व है उस पर वो नसीब नहीं है। यानी ईमान का हिस्सा जो कान के ज़िम्मे है वो आँख के नहीं है, जो आँख के नसीब में है वो ज़बान के नहीं है, और जो ज़बान का नसीब है वो हाथों का नसीब नहीं है। बस ईमान को हर उज़्व से मुतअल्लिक़ उसका एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा है और उसे तकसीम कर दिया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान ईमान क़ल्बी है, यानी इंसान अपनी दिल से कलमे शहादतैन को जारी करता है और हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत वसना की विसायत और खिलाफत बिला फ़स्ल को तस्लीम करता है और उस पर अक़ीदा रखता है, फिर ज़बान से भी उसका इजहार करता है। ये शख्स मोमिन है, इसके ईमान को ईमान क़ल्बी कहा जाएगा। लेकिन एक ईमान ईमान अमली है कि जिसे इस हदीस में बयान किया गया है, और इस हदीस का जो मौजू है वो इंसानी आज़ाओ जवारे के उस ईमानी हज़ को और नसीब को बयान करना है। ईमान अमली यही है कि इंसान अपने आज़ाओ जवारे से ईमान का इजहार करे। यानी अगर वो मुमिन है तो मजलिस अज़ा में जाता है, ये मजलिस अज़ा में जाना दलील है इस बात की कि ये शख्स अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत वसना का अक़ीदतमंद है। इंसान हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है। ये इस बात का ऐलान है कि यह शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुअतक़िद है। ये सब ईमान अमली हैं कि जिस ईमान अमली का वो आज़ाओ जवारे से इजहार कर रहा है। इसी तरह ज़िक्र की भी अक़साम हैं। ज़िक्र क़ल्बी है, यानी इंसान अपने दिल में दुरूद शरीफ की हर वक़्त तिलावत करता रहता है, ज़बान से उसका इजहार नहीं करता है, लेकिन दिल में हर वक़्त उसके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद जारी रहता है। हर वक़्त उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र
جاری رہتا ہے۔ ایسے ذکر کو جو قلب سے ہے، جو دل سے ہے، اس ذکر کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اور اس ذکر قلبی کے سامنے ایک دوسرا ذکر ہے جسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، یعنی اپنی زبان سے اور اپنی زبان کو جنبش دیتے ہوئے درود شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یہ اپنی زبان کو جنبش دیتے ہوئے ذکر حوقلہ کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر لسانی ہے جس میں انسان کی زبان استعمال ہو رہی ہے اور انسان باقاعدہ اپنی زبان سے اس ذکر کو جاری کر رہا ہے۔ لیکن ذکر قلبی اور ذکر لسانی کے مد مقابل ایک نہایتی اہم ذکر ہے جسے ذکر عملی کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے اعضاء و جوارے سے ذکر کرے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، ہیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست، یعنی ذکر عملی سے بڑھ کر کوئی بھی دوسرا ذکر موجود نہیں مرحوم آیت اللہ بہجت کے نزدیک۔ اور یہ ذکر عملی یہی ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ یہاں اس نورانی حدیث میں حضرت امام جعفر صادق اعضاء و جوارے کے ذکر کو بیان کر رہے ہیں جو ذکر عملی ہے، اعضاء و جوارح کے ایمان کو بیان کر رہے ہیں جو ایمان عملی ہے۔ پس یہ جو اعضاء و جوارح کے فرائض یہاں بطور ایمان بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ذکر عملی کا بھی مصداق ہیں اور ایمان عملی کا بھی مصداق ہیں، چونکہ دونوں کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ آج ہم جس فقرے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام انسان کی آنکھوں کے فرائض کو بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی آنکھ پر یہ فرض قرار دیا ہے ان لا ينظر الى ما حرم اللہ علیہ، کہ انسان کی آنکھ لا ينظر ہرگز نہ دیکھے الى اس چیز کی طرف ما حرم اللہ علیہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام قرار دیا ہے۔ پس انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے اور محرمات الہی کی طرف ان آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت نہ دے، یہ اللہ نے اس آنکھ کے اوپر فرض کیا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اسی فقرے کو وفرض علی البصر کہ اللہ نے آنکھ پر فرض کیا ہے ان لا ينظر الی ما حرم اللہ علیہ، کہ جسے اللہ نے آنکھ پر حرام قرار دیا ہے آنکھ اسے نہ دیکھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس فقرے کی وضاحت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَن يُعْرِضَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ، یعنی انسان اپنی اس آنکھ کو دوری قرار دے، یعنی دور کرے اس آنکھ کو، اعراض کرے انسان کی یہ آنکھ اما اس چیز سے نہى اللہ جس سے اللہ نے اس انسان مؤمن کو منع کیا ہے۔ پس انسان مؤمن اس چیز کو مشاہدہ نہ کرے جسے دیکھنے سے اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مما لا یحل لہ، یہ وہ چیز ہے جسے دیکھنا اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار نہیں دیا۔ وَهُوَ عَمَلُ، یہی آنکھ کا وظیفہ ہے، یہ آنکھ کا ذکر عملی یہی ہے کہ یہ اپنی آنکھ کو محرمات الہی سے روک کے رکھے۔ وَهُوَ مِنَ الایمان، اور یہ اس آنکھ کے ایمان کا حظ ہے اور نصیب ہے۔ لہٰذا یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خداوند متعال کا قول نقل کر رہے ہیں قرآن مجید سے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے کہ جہاں خداوند متعال باقاعدہ اس آنکھ کے وظیفے کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی خداوند متعال اپنے حبیب کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے اے میرے حبیب جاؤ ان مؤمنین سے یہ کہہ دو، قل للمؤمنین، مؤمنین سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو
جھکا دیں۔ بند کرنے کا حکم نہیں ہے، جھکانے کا حکم ہے، آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، یعنی مومنین کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیہ کے شان نزول سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک انصاری جوان تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک خاتون کو مشاہدہ کیا، دیکھا کہ جو گزر رہی ہے، اور اس وقت حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بیان نہیں ہوا تھا، لہٰذا خواتین اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو اور اپنی چھاتی کو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا کرتی تھیں۔ لہٰذا یہ نوجوان جب اس خاتون کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹاتا نہیں ہے۔ وہ خاتون چلی جاتی ہے، یہ گردن گھما کے اس خاتون کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور چلتا جاتا ہے، اسی حالت میں چل بھی رہا ہے اور پیچھے مڑ کے اس خاتون کو دیکھ بھی رہا ہے۔ آگے جا کر اس کی کسی دیوار سے ٹکر ہو جاتی ہے، اس دیوار میں کوئی لوہا تھا، کوئی شیشہ تھا، کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے باعث اس نوجوان انصاری کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب جب چہرہ زخمی ہو گیا، تمام خون اس کے لباس پر جاری ہوا، تو یہ متوجہ ہوا کہ میں اس خاتون کو دیکھتے ہوئے اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ مجھے معلوم نہیں پڑا کہ میں نے دیوار سے ٹکر کھا لی ہے اور مجھے زخم آ گیا ہے۔ لہٰذا کہتا ہے کہ میں اپنی اس صورتحال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیان کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب ان مؤمنین سے یہ بات کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، کہ جب یہ اس طرح سے باہر نکلتے ہیں، جب ان کی نظر نامحرم پر پڑنے کا خوف ہوتا ہے، یغضوا من ابصارہم، تو یہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور اس نامحرم کو نہ دیکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس اس آیہ کریمہ میں در واقع مردوں کے لیے دو حکم خداوند متعال نے بیان کیے۔ ایک حکم غض نظر سے متعلق ہے، یعنی اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، اور دوسرا جو حکم خداوند متعال بیان فرما رہا ہے وہ حفظ فرج ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو روایات میں آنکھوں کو جھکانے سے متعلق حکم جو ہے وہ بیان ہوا ہے، یعنی اگر انسان اپنی آنکھوں کو نامحرم سے محفوظ رکھے، وہ گناہ جو آنکھوں سے متعلق ہے ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، ان گناہوں کو ترک کر دے، تو ایسا انسان خداوند متعال کا مقرب بندہ شمار ہوتا ہے۔ روایت میں بیان ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غالباً یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کرے گی اور روئے گی۔ تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جو رونے سے استثناء انہیں حاصل ہے قیامت کے دن۔ وہ آنکھ جو خشیت الہی میں اس دنیا میں روتی ہے، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، یا یوں کہا جائے کہ وہ آنکھ جو خشیت الہی میں، غم ابا عبداللہ میں روتی ہے، وہ قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ خشیت الہی میں رونا، ابا عبداللہ کی محبت میں رونا، یہ ایک ہی مصداق ہے اس کا۔ دوسری وہ آنکھ ہے کہ جو خود کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، یہ آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اور تیسری آنکھ وہ آنکھ ہے جو راہ خدا میں بیدار رہتی ہے اور شب بیداری کرتی ہے۔ بس عزیزان محترم، آنکھوں کی حفاظت کرنا ایک بنیادی حکم ہے مؤمنین کے لیے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں بیان ہوتا ہے، النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو دید ہے، یہ جو نگاہ ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی آنکھ کی
حفاظت کرنی چاہیے اور اسے نامحرم پر پڑھنے سے انسان کو بچانا چاہیے عزیزان محترم۔ لہٰذا یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی نقطے کی طرف وضاحت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے جو مؤمنین کو یہ حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَن يَنْظُرُوا إِلَىٰ عَوْرَتِهِمْ، یعنی یہ انسان اپنی آنکھوں کو دوسروں کی شرمگاہوں کی دید سے محفوظ رکھے۔ وَأَن يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَىٰ فَرْجِ أَخِيهِ، یا اپنے مؤمن بھائی کی شرمگاہ سے اپنی آنکھوں کی دید کو محفوظ رکھے۔ وَيَحْفَظْ فَرْجَهُ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهِ، اور خود اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے کہ کوئی دوسرا اسے نہ دیکھ سکے۔ بس انسان کی آنکھ کی حفاظت کرنا یعنی آنکھ کو جھکا لینا تاکہ نامحرم اسے نہ دیکھ سکے، دوسرے مؤمنین کی شرمگاہوں کو نہ دیکھنا، اپنی شرمگاہ کو دوسروں سے محفوظ رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس آیت میں خداوند متعال نے اپنے حبیب سے بیان کیا ہے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے آیت اللہ ارباب الرحیم سے متعلق کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دعویٰ کہ 40 سال میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں زندگی میں نے بسر کی، اس کی زوجہ بھی تھی، میری زوجہ بھی تھی، ہم گھر میں اکٹھے زندگی بسر کیا کرتے تھے، گھر میں دسترخوان لگتا تھا، کھانا کھاتے تھے، لیکن میں نے 40 سال جو مشترکہ زندگی بسر کی ہے میں نے آج تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا، چونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی، میں نے اپنی آنکھ اس کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو عزیزان محترم، انسان کی جو آنکھ ہے وہ اس کے قلب کا دریچہ ہے، یعنی اس کے نفس ناطقہ کا دریچہ ہے، لہٰذا آنکھ کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہم نقل کر چکے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھ کو اس قدر نامحرم کی دید سے محفوظ رکھنے کی ریاضت دی ہے کہ حتیٰ اگر عالم رؤیا میں بھی میرے سامنے کوئی نامحرم خاتون کے آنے کا اندیشہ ہوتا تو میں وہاں پر بھی آنکھیں جھکا لیتا اور آنکھیں جو ہے وہ اس نامحرم کی دید سے بچا لیتا۔ تو عزیزان محترم، اس قدر تاکید کی گئی ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے سے متعلق، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔